बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तफ़हीम दीन की इस बज़्म के हमरा हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की इस नशिस्त में हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा है मुहतरम मेहमान जनाब शेख अब्दुल हमीद ज़फ़रुल हसन साहिब, जो कि मारूफ़ इल्मी शख्सियत है। तो आइए नाज़रीन, प्रोग्राम में इनका इस्तक़बाल किया जाए। अस्सलामु अलैकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी महफ़िल में आप तशरीफ़ लाए, जो कि हमारे लिए यकीनन इंतहाई बाइस मसरत है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व इय्याकुम मुबारकल्लाहु फ़ीकुम। आमीन या रब्बी। नाज़रीन किराम, इस दुनिया की आर्ज़ी व फ़ानी ज़िंदगी में हर इंसान ख़रीद व फ़रोख्त किया करता है कि ये चीज़ इंसान के लिए बुनियादी ज़रूरियात का एक अहम तरीन हिस्सा है। कोई ताजिर है, सामान फ़रोख्त किया करता है, लेकिन ज़ाहिर है कि सभी तो ताजिर नहीं है। जो कोई ताजिर नहीं है वो भी ख़रीद व फ़रोख्त के इस सिलसिले से ला ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि अगर वो ताजिर नहीं है, सामान फ़रोख्त नहीं किया करता, तो कम अज़ कम ये है कि सामान ख़रीदता तो ज़रूर है। तो ख़रीद व फ़रोख्त या तिजारत का ये मुआमला इस दुनिया की ज़िंदगी में, तो इसका नतीजा ये ज़ाहिर हुआ करता है कि तिजारत में, ख़रीद व फ़रोख्त में, फ़रोख्त करने वाले के लिए या ख़रीदने वाले के लिए ये चीज़, यानी ये सौदे बाजियों के मुआमलात और ये तिजारतों के सिलसिले, या तो इसमें इंसान को फ़ायदा हुआ करता है और या नुकसान। लेकिन दुनिया की ज़िंदगी में ये जो तिजारत और सौदे बाजी के मुआमलात हैं, फिर इसके नतीजे में या फ़ायदा और या ख़सारा, तो हमें ये बात ज़हन नशीं रखना ज़रूरी है कि ये फ़ायदा अगर हुआ है तो ये भी आर्ज़ी व फ़ानी, और अगर ये ख़सारा हुआ है तो ये भी आर्ज़ी व फ़ानी है, वक्ती मुआमलात हैं। एक तिजारत वो भी है जो कि इंसान किया करता है अपने खालिक व मालिक के साथ, अपने रब के साथ, अपने अल्लाह के साथ। और वो तिजारत ऐसी है, उसकी अहम तरीन खुसूसियत ये है कि अगर इंशाअल्लाह उसमें हम फ़ायदे में रहे तो वो फ़ायदा आर्ज़ी नहीं होगा, बल्कि वो लाज़वाल होगा, वो दाइमी व अबदी होगा। और अगर खुदा न खास्ता उस तिजारत में हम नाकाम रहे तो फिर वह ख़सारा हमेशा के लिए होगा, और ये कि दाइमी व अबदी होगा। लिहाजा उस तिजारत की फ़िक्र और जस्तजू ज़्यादा की जानी चाहिए मुसलमान होने की हैसियत से हम सभी को। तो आइए आज की इस मुलाकात में इसी सिलसिले में इस्तिफ़ादा किया जाए मेहमान की ज़बानी, यानी अल्लाह के साथ तिजारत की अहमियत व ज़रूरत। मुहतरम इरशाद फरमाइएगा कि अल्लाह के साथ तिजारत, फिर इस तिजारत में फ़ायदा ही हुआ करे, अल्लाह करे, नुकसान से हम हमेशा महफूज व मामून रहा करें। रहनुमाई फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला के साथ तिजारत करना ये सबसे बेहतरीन तिजारत है जी। और ये तिजारत करने का अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो मौका दिया है वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, दुनियावी ज़िंदगी है। जी। दुनिया में जब तक हम हैं, हम जिस तरह लोगों के साथ तिजारत करते हैं, यही दुनियावी ज़िंदगी में हम अल्लाह तबारक व तआला के साथ, अपने खालिक, अपने परवरदिगार के साथ तिजारत कर सकते हैं। जहाँ दुनिया से रुखसत हुए, वफ़ात पाके, इस तिजारत का सिलसिला क्या है, हमेशा के लिए क्या है, मुनक़ते हो सकता है। और ये तिजारत कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं कि जिसमें कुछ गुस्ताखी हो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद जो है कुरान मजीद में इसका ज़िक्र फरमाया कि अल्लाह के साथ तिजारत करो होती है, यानी जो है खुद कुरान में ये अंदाज़ और ये अल्फाज हैं। जी।
یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، جی اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں المناک دردناک عذاب سے کیا ہے بچائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لے آؤ، جی رسول پر ایمان لے آؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنے مال کے ذریعے، اپنے نفس، اپنے جان کے ذریعے اللہ کے راہ میں کیا ہے جہاد کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ سارے اعمال کرنا، یہ تجارت میں داخل ہیں، ایسا کرنا یہ سب تمہارے لیے خیر ہے، بہتر ہے اگر تم کیا ہے جانتے ہو۔ تو یہ ایک بات ہمیں تسلیم کرنی چاہیے کہ تجارت کا ذکر، اس تجارت کا ذکر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تجارت ہے، سودا ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے خود فرمایا ہے۔ صحیح۔ اس تجارت کا بھی معاملہ وہی ہے جو کہ عام تجارتوں کا بسا اوقات پایا جاتا ہے، ربح خسران، یعنی جس کو بولتے ہیں فائدہ اور نقصان۔ جی عام طور پر ہم لوگوں کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، اس میں نقصان اور فائدہ دونوں پایا جاتا ہے، دونوں کا امکان ان دونوں رہتا کے ہے۔ امکان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنا، ادھر جو سودا ہے اس میں بھی نقصان اور فائدے کا امکان ہے۔ صحیح۔ فائدہ اسی وقت ہے جب یہ تجارت کامیاب ہو جائے، اور یہ تجارت اسی وقت کامیاب ہوگی جب اس تجارت کے بنیاد پر ہمیں کیا ہے جنت حاصل ہو، جی اور یہ تجارت اس وقت نقصان میں ہے کہ اگر اس تجارت کے ذریعے کیا ہے، اس سودے کے ذریعے ہمیں جنت کے بجائے کیا ہے جہنم تک جو ہے پہنچا دیا جائے۔ خدا نخواستہ۔ اللہ نہ کرے، اللہ سب کی جو ہے اس سے حفاظت کرے۔ جی رہی بات یہ سودا، یہ تجارت کب اور کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، سب سے اہم بات جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ یہ تجارت اسی وقت کامیاب ہوگی جب ایمان اور عمل دونوں ایک ساتھ پایا جائے گا۔ صحیح ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ نے ایمان لے آیا، ایمان کا آپ نے اعلان کر دیا کہ مجھے اللہ پر، اس کے رسول پر، یوم آخرت پر، حساب و کتاب پر ایمان ہے، جی آسمانی کتاب پر ایمان ہے، کہ آپ نے دعویٰ کیا، لیکن آپ کے اندر عمل نہیں پائے گئے، اعمال صالحہ نہیں پائے گئے، تو یہ جو ایمان جو کہ خود ایک عمل ہے اگر دیکھا جائے، تو یہ جو آپ نے ایمان لایا اللہ پر، ایک تجارت، یہ تجارت آپ کی کامیاب تجارت نہیں ہوگی، جی کیونکہ آپ نے مزید اور اس کے تقاضوں کو کیا ہے اپنے اندر نہیں لایا، جو ایمان کا تقاضا ہے، اعمال صالحہ کا اہتمام نہیں کیا۔ اسی طرح اگر آپ نے عمل صالح کیا، خوب اعمال صالحہ آپ نے کر لیا، غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کرنا، روزہ رکھ لیا، نماز پڑھ لیا، لیکن اللہ پر ایمان نہیں، توحید نہیں، شرک اکبر کا ارتکاب ہے، غیر اللہ کو پکارنے کا معاملہ ہے، دوسری جو ہے باتیں اگر پائی گئیں جس سے کیا ہے انسان کے عقیدے میں بنیادی خلل پایا جاتا ہے، صحیح۔ تو ایسے اعمال صالحہ کا اس سودے کا کوئی اہمیت نہیں، بلکہ کوئی فائدہ نہیں، بلکہ نقصان ہی نقصان ہے۔ تو جہاں پر ایمان ہے، یہ ایمان کامیاب ہو، یہ سودا کامیاب ہو، اس کے ساتھ عمل صالح کا سودا ضرور پایا جانا چاہیے، اور جہاں پر عمل صالح ہے اس کے ساتھ ایمان ضرور پایا جانا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 80 مقامات پر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال صالحہ کا ذکر کیا، اس میں سے بڑی تعداد جہاں پر اعمال صالحہ کا ذکر ہوا، ساتھ ہی میں کیا ایمان کا بھی ذکر ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اور جہاں ایمان کا ذکر ہے تو عمل صالح، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ضرور پایا جانا چاہیے، اور عمل صالح کے ساتھ ایمان بھی کیا ہے ضرور پایا جانا چاہیے، مثال کے تب کامیابی ہوگی۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جو عمل صالح کرے، یعمل من الصالحات، صالحات یعنی اعمال صالحہ میں سے کوئی عمل کرے، اچھے کام کر لے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب اپنی جگہ ہے، یہ عمل صالح ہے۔ اسی طرح غریب کی مسکین کرنا، پانی کا انتظام کرا دینا، ضروریات کی جو ہے ضرورت مند کی ضروریات کو پورا کر دینا، یہ سب بھی اچھے کام اعمال صالحہ میں ہیں۔ آج کل جو کہتے ہیں کہ یہ چیریٹی ورکس جو ہے، خیراتی کام، یہ بہت لوگ کیا کرتے ہیں، بہت لوگ، لیکن معاملہ وہ یہ کہ اگر آخرت میں کامیابی اور اللہ کے ساتھ تجارت میں کامیابی مقصود ہو تو پھر یہ اچھا کام اپنی جگہ سر آنکھوں پر بہت اچھا کام ہے، ہم اسے انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں ان لوگوں کا، سر آنکھوں پر ایسے لوگ، لیکن اللہ کے ہاں جو کامیابی کا دار و مدار ہے وہ یہ کہ اچھے کام کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ہونا چاہیے۔ تو اور اگر اس تجارت کو کامیاب کرنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، تو اس آیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى،
جی جس نے عمل صالح کیا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، عمل صالح کیا، آگے اللہ نے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِن، اور اس کے اندر ایمان، وہ مومن ہے، ایمان پایا گیا، صحیح یعنی شرط ہے عمل صالح کیا ساتھ میں ایمان پایا جائے، جی تب جا کر کے کیا ہوگا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو اب ہم جو ہے اس کی جو زندگی ہے، خاص طور پہ دنیاوی زندگی، جیسے کہ مفسرین نے کہا دنیاوی زندگی ہم پاکیزہ اچھی بنا دیں گے، یعنی دو چیزوں کی خوشخبری سے اسے خوشخبری نوازا گیا۔ نوازا گیا، جی پہلی خوشخبری دنیا کی زندگی دنیا کے کی بارے زندگی میں، جی خوشگوار، صحیح اور آخرت کی جو زندگی ہے انہوں نے جو کچھ نیک اعمال ایمان کے ساتھ کیے ہیں، صحیح تجارت ہے۔ سودا، اس کا جو ہے انہیں کیا ہے پورا پورا اچھا مزید اور اضافہ کر کے اس کا جو ہے بدلہ دیا جائے گا۔ جی تو دنیاوی خوشخبری، آخرت کی خوشخبری، دنیا میں پاکیزہ زندگی جی یعنی پرسکون، جی خوشیوں سے بھرپور زندگی، جی اور آخرت میں بھی کامیابی اور اجر عظیم، تو پھر اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی کیا ہے ہو سکتی ہے؟ کہ انسان کی دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ تو اس کے لیے طریقہ یہی بتایا کہ عمل اچھا ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کی بنیاد پر وہ عمل انجام دیا گیا جی ہو۔ تو یہ معاملہ ہے کہ ایمان ہو تو عمل صالح بھی، عمل صالح ہو تو ایمان ایمان بھی، بھی پایا جانا چاہیے۔ کہ جس طرح خوشبو اگر اصلی ہے، پھول اگر اصلی ہے، کاغذی پھول نہیں ہے، نقلی پھول نہیں ہے، جی اصلی پھول اگر ہوگا تو آپ اس کی خوشبو کو قید نہیں کر سکتے، خوشبو آئے گی۔ جو اصلی پھول ہوگا وہ خود بتائے گا کہ میں اصلی ہوں، کسی دوسرے کو بتانا نہیں پڑے گا کہ یہ اصلی ہے۔ عطر اصلی ہے تو عطر فروش کو بتانا نہیں پڑے گا کہ یہ اصلی ہے، جی وہ خود بولے گا، خوشبو خود بولے گی۔ تو ایمان اگر ہوگا دل میں تو ایمان کے ثمرات، اس کے آثار، وہ دیکھنے والوں کو اس انسان کے سراپا میں، اس کی نشست و برخاست میں، اس کی رفتار و گفتار میں، اس کی خرید و فروخت میں اس ایمان کی جھلک نظر آئے گی، ہر قدم پر، ہر مرحلے پر، ہر معاملے میں۔ تو گویا کہ اللہ کے ساتھ کامیاب تجارت کی پہلی شرط یہ ہو گئی کہ ایمان اور عمل صالح، یہ دونوں چیزیں بیک وقت ہوں۔ جی تو اس کے بعد مزید آگے کہ اور کیا شرط، کہ عمل صالح جو اولین شرط ہے ایمان کے ساتھ، تو عمل کی اہمیت کو بھی اگر مزید ہم سمجھیں، انسان سمجھے تو، اور اس کے کیا خوشگوار اثرات و نتائج جی ظاہر ہوا کرتے ہیں، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ جی اگر عمل صالح یعنی تجارت، یہ سودا جی اگر صحیح ہوا، کامیاب ہوا، یعنی ایمان کے ساتھ یہ عمل جی پایا گیا، تو اس کے آثار انسان کو صرف دنیا تک نہیں صحیح، بلکہ دنیا کی بعد کی جو زندگی ہے، برزخی زندگی، قبر کی ہے، قیامت کی زندگی ہے، اس وقت تک کیا ہے، اس کے آثار کیا ہمیشہ کیا ہے انسان کے ساتھ باقی رہیں گے۔ جی یعنی اس بات کو واضح کرنے کے لیے صحیحین کی ایک روایت پیش کر دی ہے، جس سے بات بالکل واضح ہو جائے گی انشاءاللہ، جی کہ عمل صالح جو صحیح عمل ہو، ایمان کے ساتھ کامیاب تجارت ہو، اس کا ثمرہ کتنا بہترین ہوتا ہے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتبع صلی اللہ علیہ المیت ثلاثہ، جی میت یعنی جب انسان کی موت ہو جاتی ہے، جب انسان موت کی حالت میں ہے، میت ہے، تو قبرستان جب اس کو لے جاتے ہیں تو اس کے جی ساتھ تین چیزیں تو جاتی ہیں۔ یہ بہت اہم ترین حدیث ہے، جی تو انشاءاللہ وقفے کے بعد سنیں گے۔ انشاءاللہ۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ یہ گفتگو فرما رہے تھے کہ تجارت اللہ کے ساتھ، اب یہ تجارت تاکہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکے، ایسی کامیابی جو کہ عارضی و وقتی نہیں ہے بلکہ لازوال ہے، دائمی و ابدی ہے، تو اس کے لیے اولین شرط ہے کہ ہر عمل انجام دیا جائے ایمان کی بنیاد پر، اور پھر یہ کہ ایمان کا محض دعویٰ نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ اس کے آثار و ثمرات یعنی عمل صالح بھی پایا جائے۔
عمل صالح کی اہمیت انسان کے لیے، اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ جی، عمل صالح کی اہمیت انسان کے لیے اس ناحیے سے ہے کہ جب انسان دنیا میں ہے تو انسان کے معیت ساتھ میں بہت کچھ اس کے ہیں، جی، لیکن جب انسان رخصت ہو جاتا ہے دنیا سے تو قبر تک بھی، قبرستان تک کئی چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، صحیح ہے، لیکن قبر کے اندر جب داخل کر دیا جائے تو اس وقت صرف ایک ہی چیز اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے، اور اس کا جو ہے وہ عمل صالح جو کامیاب سودا تھا۔ صحیح۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اگر وسلم خدا نہ خواستہ برا عمل تھا وہ بھی عمل اس کے ساتھ رہے رہے گا، ہر عمل۔ گا۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاثہ، میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں قبرستان تک، فیرجع اثنان، ان تین میں سے دو لوٹ کر واپس چلی آتی ہیں، جی، ویبقى معه واحد، اور ان تین میں سے ایک چیز اس کے ساتھ قبر میں جاتی ہے، جی، یتبع اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے ساتھ جو تین چیزیں جاتی ہیں وہ اس طرح ہے، نمبر ایک اہل ہو، اس کے اہل و عیال، بال بچے، اس کی اولاد، جی، عزیز و احباب، عزیز و اقارب، ومال ہو، اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے، جی، ہو سکتا ہے جس بستر پر اس کو لاد کر لے کر گیا اس کا اپنا ہو، یا جس سواری پر لے کر گیا وہ اس کا اپنا ہو، دوسری بھی چیزیں مال وغیرہ اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ یعنی اگر بڑا آدمی ہے تو اس کی شان و شوکت، جاہ و جلال اور رعب اور دبدبہ یوں اس انداز سے اس کی میت کو لے جایا جا رہا ہے، نمایاں رہتا ہے معاملہ بالکل۔ جی، کہ آگے اگرچہ وہ مر چکا ہے لیکن اس کے باوجود جو اس کی میت لے جائی جا رہی ہے تو وہاں بھی راستے میں وہی ہٹو بچو کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں کہ ایک جاہ و جلال نظر آ رہا ہے موت کے بعد بھی۔ جی، تیسری چیز آپ نے فرمایا وعملہ، اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ جی، آگے فرماتے ہیں فیرجع اہلہ ومالہ، اس کے اہل یعنی اہل و عیال اور اس کا مال لوٹ کر کے آ جاتا ہے، ویبقى عملہ، اور اس کا عمل اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ ادھر عمل، ہر عمل داخل ہے، چاہے اچھا عمل ہو برا عمل ہو، تو عمل بھی اس کے ساتھ کیا ہے، قبر میں کیا ہے، جاتا ہے اور مدفون ہوتا ہے۔ تو کہنا ادھر یہ ہے کہ اعمال کی اتنی زیادہ اہمیت جی، کہ اس کا ثمرہ، اگر انسان کا یہ عمل کامیاب رہا، تجارت سودا اچھا رہا، کامیاب رہا، تو یہ قبر میں اس کے جو ہے بہت ہی جو ہے یعنی ساتھ جائے گا اور بہت ہی کام آئے گا۔ صحیح ہے، قبر کا عذاب سے انسان اپنے آپ کو بچا سکے گا، حساب و کتاب جو فرشتے رہیں گے، سوال جواب، اس میں کامیابی حاصل ہوگی، صحیح ہے۔ اور اس کے بعد آخرت کی کامیابی تو انشاءاللہ آسان ہو ہی جائے گی، کیونکہ قبر پہلا مرحلہ ہے۔ یعنی اہل و عیال، دوست، عزیز و احباب سب دنیا میں رہ گئے، سب رہے گا، اور مال و دولت، شان و شوکت، جاہ و جلال، بینک بیلنس وغیرہ، زمین جائیداد سب دنیا میں رہ گیا۔ عمل انسان کے ساتھ قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے، ہر مرحلے پر ہے، یہاں تک کہ اس عمل کی وجہ سے انسان آخر کار اس کی آخری منزل، آخری ٹھکانہ یا جنت میں ہوگا، اور یا خدا نخواستہ اس کا آخری ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ تو عمل ہمیشہ کے لیے انسان کے ساتھ ہے۔ تو یوں گویا کہ عمل کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ایک اور حدیث اس سلسلے میں جو ہے وہ بہت ہی نصیحت آموز اور سبق آموز ہے۔ جی، مثل ابن آدم وماله وعمله مثل رجل له ثلاثة أخلاء، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل ابن آدم ومالہ وعملہ مثل رجل له ثلاثة أخلاء، جی، آدم کی اولاد کی مثال اور اس کے مال، اس کے عمل کی مثال ویسے ہی جیسے کہ ایک آدمی کے تین دوست ہوں۔ صحیح ہے، قال له احدهم، ان تین میں سے ایک نے کہا، جی، ایک دوست نے کہا انا معك ما دمت حیا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا جب تک تم حیات ہو، زندہ ہو، صحیح ہے، یعنی میری دوستی تمہارے ساتھ اسی وقت تک جب تک تم دنیا میں حیات ہو اور زندہ ہو، جی، جب تمہاری موت ہو جائے فلست منی ولا انا منک، صحیح ہے، تو نہ ہمارا میرا کوئی تعلق تعلق نہیں اور نہ تمہارا مجھ سے کوئی تعلق رہے گا، جی، تمہاری زندگی ختم، یہی آخری حد ہے ہماری تمہاری دوستی بھی کی، ختم، دوستی بھی ختم۔ جی، آپ نے فرمایا فذلک مالہ، یہ مثال ہے انسان کی جو ہے مال کی، جی، کہ مال سے جو انسان کا تعلق ہے، رشتہ ہے، وہ صرف اس کی دنیاوی زندگی تک ہے، صحیح، جب یعنی تک موت مال نہ، اگر اس کے کام آ سکے گا
تو صرف دنیاوی دنیا میں زندگی کام آئے گا. بعد میں نہیں آئے گا. ہاں جی آگے فرمایا وقال الآخر، دوسرے نے کہا، دوسرے ساتھی نے، دوسرے دوست نے کہا انا معک، میں تمہارے ساتھ ہوں. فاذا بلغت الى قبرك فلست مني ولست لك، میں تمہارے ساتھ ہوں یہاں تک کہ تم جب قبرستان میں قبر میں ڈال دیا جائے تو ادھر سے جو ہے میں تم سے کیا ہے جدا ہو جاؤں گا. صحیح. اب قبر میں تم کو اکیلے جانا پڑے گا، میں تمہارے ساتھ نہیں ادھر جا میری سکوں دوستی گا. نہیں رہے گی. جی آپ نے فرمایا یہ جو ہے اس کی مثال ہے اولاد کی، اس کی اولاد کی مثال ہے جی کہ اولاد چاہے جتنا محبت کرے، لگاؤ ہے، وہ زیادہ زیادہ صرف قبرستان میں یعنی دل میں یاد تو رہے گی یاد رہے گی، لیکن کسی کام نہیں آ کسی سکتی. کام نہیں. نہ اس کے بعد وہ باپ کی یا ماں کی شکل دیکھ سکتے ہیں، تو بس وہ ذہنوں میں یادیں ہی رہیں. یعنی خود اولاد ہی جس کو بولتے ہیں اپنی ماں باپ کو قبر میں اتارتی بھی ہے، جی ہاں لیکن جہاں معاملہ آتا ہے دفن کا تو اس موقع پر کیا ہے ادھر سے اولاد کیا ہے جدا ہو جاتی ہے. جدا ہو جائے. یہ آخری مرحلہ ہے، ادھر ہی تک جو ہے اولاد ساتھ میں ہے، اس کے بعد اولاد ساتھ میں نہیں. جی آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری جو مثال ہے وقال الآخر، تیسرے ساتھی نے کہا انا معک حیا ومیتا فذلک عملہ، میں ایک تمہارا ایسا ساتھی ہوں جو کہ حیات دنیاوی زندگی میں اور دنیاوی زندگی کے بعد موت دونوں مرحلے میں، دونوں زندگیوں میں کیا ہے میں تمہارے ساتھ رہوں گا ہمیشہ ہمیشہ. ہماری دوستی ہمیشہ کے لیے ہے، لا زوال لا زوال ہے. جی آپ نے فرمایا فذلک عملہ، یہ مثال کیا ہے اس کے عمل کی ہے جی کہ عمل صرف دنیاوی زندگی تک نہیں بلکہ دنیاوی زندگی کی بعد کے جو مراحل ہیں تمام مراحل میں کیا ہے عمل اس کے ساتھ کیا ہے رہیں گے. سبحان اللہ. تو اللہ کرے کہ پھر عمل تو اچھا ہی ہونا چاہیے. آمین انشاءاللہ. جی تو اب یہ جب عمل کی اتنی اہمیت ہے اور یہ کہ عمل ہمیشہ اچھا ہی ہونا چاہیے، تو عمل اچھا کیسے ہو؟ عمل صالح کیسے خبر ہو کہ میرا عمل اچھا ہے؟ جی عمل ہو صالح، سکتا ہے کہ بظاہر میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں جی لیکن شاید اللہ کی طرف سے جو معیار ہے قبولیت کا جی تو وہ اس کے مطابق نہ ہو، جی تو پھر کیا کیا جائے گا؟ جی عمل صالح کی قبولیت جی اور اہمیت، بلکہ یوں کہا جائے یہ تجارت جی کہ کامیاب ہونے کے لیے، اس تجارت میں نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دو مزید اہم شرطیں ہیں جو ایک ساتھ پائی جانا چاہیے. جی نمبر ایک اخلاص ہو، صحیح. یعنی انسان عمل صالح کرے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے. جی دکھاوا، ریاکاری، لوگوں سے تعریف سننا یہ مقصد قطعی نہ ہو جی بلکہ اخلاص ہو. اور دوسری شرط جو اس کے ساتھ پائی جائے وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو. آپ نے اعمال صالحہ جس طرح کیا ہے جس طرح سکھائے ہیں اسی طرح ہمیں کیا ہے اعمال صالحہ کرنا ہے. نماز کا طریقہ ہے، روزے کا طریقہ ہے، حج ہے، ماں باپ کے ساتھ معاملات ہیں، خرید و فروخت ہے، دنیاوی زندگی میں جو کچھ نیک عمل کریں وہ رسول کی اقتداء، رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ آپ نے جو طریقہ بتایا اور جو طریقہ اپنایا اپنے لیے اسی طریقے سے ہم اعمال صالحہ کریں. صحیح. اگر یہ دو چیز پائی جائیں گی تبھی جا کر کے ہمارے اعمال صالحہ اور یہ تجارت کیا ہے کامیاب ہوگی، خسارے سے کیا ہے بچے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور موت تمہارے لیے رکھی اور یہ کس لیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے. صحیح. یعنی صرف عمل کا ذکر نہیں، یہ نہیں کہ اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون عمل کرتا ہے، یا بلکہ یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کرتا ہے. اکثر عملا، وہ بھی نہیں، ذکر نہیں. اکثر نہیں فرمایا. جی احسن، جی جو تم میں سے اچھا عمل کرنے والا ہو. صحیح. یہ اچھے عمل سے مراد کیا ہے؟ جیسے کہ اہل علم وغیرہ نے جو ہے اس کی جو ہے وضاحت کی تابعین وغیرہ سے مروی ہے کہ احسن عمل سے مراد ادھر یہ ہے کہ جو صحیح ہو اور اس میں اخلاص پایا جائے. صحیح سے مراد رسول کی اقتداء پیروی ہو صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو ہے اس میں اخلاص ہو، اللہ واسطے ہو، خالص، کوئی دنیاوی مقصد اور مفاد نہ ہو بلکہ اللہ کی خوشنودی رضامندی مراد ہو. یہ احسن عملہ ہے. اگر یہ احسن عملہ پائے گا تو یقیناً کیا ہے یہ تجارت کامیاب ہوگی اور نقصان سے کیا ہے اپنے آپ کو کیا ہے بچایا جا سکے گا. تو جب عمل صالح کی بات ہوگی اور یہ کہ عمل صالح، عمل جو ہے وہ صالح تب بن سکے گا کہ جس میں یہ دو بنیادی خوبیاں یا بنیادی شرائط پائی جائیں گی. جی پہلی شرط یہ کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اور دوسری شرط یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور سنت کے مطابق ہو.
ٹھیک ہے، اب یہ عمل عمل صالح ہو گیا. تو اب جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں تو ان میں اگر ترتیب دیکھی جائے، اب اعمال صالحہ میں کچھ ایسے بھی ہیں جو فرائض ہیں، ضروری ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو بہتر ہیں، افضل ہیں، لیکن ضروری نہیں ہیں. تو اب کیا کرے انسان؟ یعنی ضروری سے ابتدا کی جائے یا غیر ضروری کہ بس ہر وقت یہ وظیفہ پڑھ لو، وہ وظیفہ پڑھ لو، جی نماز پڑھی نہیں پڑھی، وقت پہ پڑھی نہیں پڑھی، سوتے رہ گئے یا اٹھے وقت پہ وضو کیا، نماز پڑھی، تو کیا فرمائیں گے آپ؟ جی، اعمال صالحہ کی کوئی تعداد نہیں، جی ان کا شمار کرنا بھی مشکل اور ناممکن ہے. لیکن رہی بات اعمال صالحہ میں سے کن اعمال کو ہم زیادہ اہمیت دیں، جی یعنی جو سودا کرنا ہے ہمیں، تجارت، کون سی تجارت کو زیادہ اہمیت دیں، صحیح ہے. کس پہلو کو؟ تو سب سے زیادہ اہمیت ان اعمال کو دیا جائے جو ہم پر لازم ہے، فرض ہے. صحیح. کیونکہ تمام اعمال ہم پر فرض اور لازم نہیں، اعمال کا ایک حصہ فرض ہے، لازم ہے، اور کچھ اعمال ہیں جو مستحب ہیں. اگر آپ نے کیا تو بہت اچھی بات، نہیں کیا تو آپ گنہگار نہیں. لیکن جہاں تک معاملہ جو فرض ہے، اگر آپ نے کیا بہت اچھی بات، نہیں کیا تو آپ گنہگار ہیں اور آپ کو کرنا ہی ہے وہ عمل. جی فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہی ہے بندہ کرے کہ جو اللہ نے اس پر جو ہے فرض کیا. جیسے کہ حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. میرا بندہ جو کچھ نیک اعمال کرتا ہے مجھ سے قرب حاصل کرنے کے لیے، میری رضامندی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، سب سے محبوب پسندیدہ مجھے یہ ہے کہ جو اعمال میں نے اس پر فرض کیا ہے، لازم کیا ہے، ان کو پہلے کرے. جی اللہ نے 5 وقتہ نماز فرض کی، آپ پہلے اس کو انجام دیں. اللہ نے جو ہے رمضان کا روزہ فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض کی ہے، حج ہے، یہ سارے اعمال ہیں. اب اس کے بعد کیا ہے، جو عام نوافل ہیں ان کو آپ کریے. ورنہ اگر آپ نوافل کو اہمیت دیں اور فرائض کو اہمیت نہ دیں تو نوافل کے ذریعے جو آپ نے سودا کرنا چاہا، تجارت کرنا چاہا، یہ تجارت کے حق کامیاب نہیں ہوگی. یعنی اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے یوں کہے کہ بیٹا آج میرا یہ کام ضرور کر دینا. جی. اب شام کو بیٹا گھر آیا اور باپ نے بیٹے سے دریافت کیا کہ میرا وہ کام کر دیا، تو وہ کہے کہ میں نے آپ کے لیے یہ کام بھی کیا، میں نے آپ کے لیے وہ کام بھی کیا، پوری ایک فہرست گنا دی اس نے. لیکن جو کام باپ نے کہا تھا کہ باپ کو خود جس چیز کی ضرورت ہے وہ کام تو کیا نہیں، تو کیا باپ خوش ہوگا یا دل دکھے گا؟ ناراض ہوگا دکھی ہوگا کہ بھئی میں نے تمہیں یہ تھوڑی کہا کہ میرے لیے یہ بھی لاؤ وہ بھی لاؤ. تو یوں جو چیزیں، یعنی اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے یہ بات ہمیں نہیں، خود اللہ کو زیادہ معلوم. تو اس لیے اللہ نے جن کاموں کو فرض قرار دیا ہمارے لیے تو سب سے پہلے ان کی پابندی ضروری ہے. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے ساتھ تجارت، جسے کامیاب بنانے کی فکر اور جستجو یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے. تو اس سلسلے میں بنیادی شرط یہ ہے کہ ایمان اور یہ کہ عمل صالح. اب عمل صالح کیا چیز ہے؟ عمل کیسے صالح اور پسندیدہ بن سکے گا؟ تو آپ نے یہ رہنمائی فرمائی کہ عمل صالح تبھی ہو سکے گا جب اس میں 2 بنیادی شرطیں پائی جائیں. جی. اولاً یہ کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، جی. اور اس کے بعد یہ کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. جی. تو ٹھیک ہے، یہاں تک معاملہ ہو گیا. اب عمل صالح بہت سے ہیں، زیادہ اہمیت کس کو دی جائے؟ آپ نے فرمایا کہ زیادہ اہمیت اس عمل کو دی جائے جسے خود اللہ نے ہم پر فرض قرار دیا ہے. فرض نمازیں، نفل پڑھے آدمی تو اچھی بات ہے، نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن فرائض کی پابندی، اور اسی طرح رمضان کے روزے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی کیفیت یہ ہوا کرتی ہے کہ فلاں نماز معلوم نہیں، ایسی نمازیں وہ تلاش کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں،
کتابوں کی ورق گردانی ادھر ادھر اور نیٹ میں سرچ کرنا کہ فلاں نماز کے بارے میں تفصیلات مل جائے، حالانکہ اس نماز کا دین میں شریعت میں شاید وجود بھی نہ ہو. فرض نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ان کے نزدیک، یا روزے فلاں دن کا روزہ وغیرہ وغیرہ، یا فلاں وظیفہ، جو وظائف، جو ادعیہ، جو دعائیں، جو اذکار مسنونہ ہیں، ثابت ہیں، قرآن میں ہیں، احادیث میں، انہیں وہ اچھی ہی نہیں لگتی. تو یہ بہت ہی بڑے خسارے کا معاملہ ہے. اس کے بعد اگر ہم آپ کی زبانی یہ سننا چاہیں کہ عمل صالح اچھا کام، بعض اوقات ایک ہی کام ہے، 10 آدمی، 20 آدمی، 100 آدمی، الگ الگ لوگ، انہوں نے وہ کام انجام دیا ہے، کام ایک ہی ہے، لیکن ان کے درجات پھر مختلف ہوا کرتے ہیں. کسی کا درجہ بلند ہے، کسی کا کم ہے، کسی کے لیے اجر و ثواب زیادہ، کسی کے لیے کم. تو اس بارے میں بھی انسان کو معلومات ہونی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کو وہ اپنے دامن میں سمیٹ سکے. جی تو یہ کیا معاملہ ہے؟ جی، ایمان کے ساتھ جو اعمال صالحہ کیا جاتا ہے، جی، اور اعمال صالحہ کرنے والے ایک عمل کو اگر اسے کئی لوگوں نے کیا، مثال کے طور پر مسجد میں باجماعت نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی گئی، جماعت میں ایک دو لوگ نہیں، کئی لوگ پائے جاتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں کہ تمام یہ لوگ جنہوں نے نماز ادا کی سبوں کو اس نماز کا اجر و ثواب برابر دیا گیا ہو، جی، بلکہ درجات مختلف ہیں اجر ثواب میں. اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ہم نے اس کتاب کو یعنی قرآن مجید کو، قرآن کریم کو، جی، اپنے کچھ منتخب پسندیدہ بندوں کو اس کتاب کا کیا ہے وارث بنایا. جی، یعنی اہل ایمان جنہیں اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا، ان کو اس کتاب کا وارث بنایا قرآن کا. انہوں نے کیا کیا قرآن پانے کے بعد؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. ان کی 3 قسمیں ہیں جی، ایمان والوں کی. نمبر 1، ان میں سے ایک وہ پہلی قسم جس نے اپنے نفس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی. نمبر 2، جس نے مقتصد یعنی اعتدال، یا جس نے درمیانی راہ اختیار کی. جی، نمبر 3، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. تیسری قسم وہ ہے کہ جنہوں نے خیر اور جو ہے بھلائی کے معاملے میں کیا ہے بہت ہی زیادہ سبقت لی. جی، کیا مطلب ظالم اپنے نفس پر؟ مطلب یہ کہ نیکیاں کیا، انہوں نے قرآن کی تلاوت کی، قرآن پر عمل بھی کرنے کی کوشش کی، تعلیمات کو نافذ کرنے کی کوشش کی، لیکن ساتھ میں کچھ کبائر گناہ پائے گئے، جی، یا نیکیاں کرنے میں اخلاص کی کچھ کمی پائی گئی، یا نیکیاں ویسے مکمل طور پر کرنے کی کوشش نہیں کی جیسے کہ رسول کی جو ہے تعلیم پائی گئی. جی، تو گویا کہ انہوں نے نیکی کا موقع دیا گیا ان کو، انہوں نے اس سے برابر پورا فائدہ نہیں اٹھایا. جی، تو انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا صحیح، کہ تم نے اپنے نفس کو خسارے پر لے گیا. حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ تم کو یہ موقع دیا گیا، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اچھی طرح جو ہے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے. مقتصد کا مطلب یعنی نیکیاں کیا، برائی سے بچے، لیکن بہت زیادہ شاید جو ہے انہوں نے نیکی نہیں کی، جی، لیکن کی نیکی، فرائض صرف انجام دیے. تیسری قسم ہے کہ سابقون بالخیرات، جو کچھ نیکی ہو سکی پہلی فرصت میں جو ہے نیکی کرنے کی کوشش کرتے، ہر نیکی کرنے کی ان کی کوشش رہی، پیچھے کبھی نہیں ہٹتے، جو کچھ ان کی استطاعت اور طاقت میں رہا. یہاں تک تو ایک معاملہ ہو گیا جی، کہ کسی نے اپنے آپ پر ظلم کیا کہ انہیں کتاب دی گئی، اور یہ کہ اچھی باتوں کی تعلیم بھی دی گئی، اچھی راہ انہیں دکھائی گئی، بتائی گئی، لیکن انہوں نے روگردانی اختیار کی. جی، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اس نیکی کی طرف آئے لیکن ذرا درمیانے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا. یہاں تک تو ایک بات الگ ہو گئی. بات یہ ہے کہ ایک ہی کام، ایک ہی شکل ہے اس کام کی، 2 آدمی انجام دیتے ہیں، کسی کا درجہ کچھ ہے، کسی کا درجہ کچھ ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ اگر تم میں سے کوئی نماز احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کرے
تو وہ اس مقام کو اور اس اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکے گا، نہیں پا سکے گا کہ جو میرے پرانے ساتھیوں میں سے اگر کوئی مٹھی بھر جو اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ تو کام ایک ہی ہے، لیکن پھر یہ جو درجہ مختلف ہے، اجر و ثواب مختلف ہے، تو ایمانی کیفیت کی وجہ سے۔ اسی لیے یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھاما، جی تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک نبی اور افضل الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین اپنے ایک امتی کا خود ہاتھ تھام رہے ہیں، اور امتی بھی ایسا کہ معاذ ابن جبل آپ جانتے ہیں کہ بالکل نوعمر تھے، جی اور اگرچہ ان کا بڑا مقام و مرتبہ تھا صحابہ کرام میں، اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، بہت جلیل القدر، لیکن کم عمر تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا ہاتھ تھاما پیار سے، پھر اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ یا معاذ واللہ انی لا احبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور جب محبت کرتا ہوں تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بہت ہی قیمتی بات جو میرے نزدیک بہت قیمتی ہو، بڑی نادر ترین بات، وہ میں تمہیں بتا دوں، تمہارے فائدے کی بات ہمیشہ کے لیے۔ تو وہ کیا بات بتائی تھی؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تعلیم دی کہ اے معاذ، جب بھی نماز سے فارغ ہو تو اس دعا کو ضرور پڑھنا، نہ بھولنا پڑھنا۔ دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، جی اے اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرما، مجھے توفیق دے اپنا ذکر کرنے کی اور اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی، آگے وہ حسن عبادتک، صحیح، اور اچھی طرح جو ہے اپنی عبادت کرنے کی۔ تو ادھر نقطہ یہی ہے کہ اچھی طرح اپنی عبادت کرنے کی، جی جی، کہ صرف عبادت نہیں، عبادت مراد نہیں، اچھی طرح عبادت کرنے کی۔ تو جب اچھی طرح، جتنی اچھی طرح انسان عبادت کرے گا اتنا ہی زیادہ اسے کیا ہے، اس عبادت کا اجر و ثواب اور اس کی تجارت کیا ہے، کامیاب ہوگی۔ جی آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی کہ دو آدمی نماز پڑھتے ہیں، اب کسی کی نماز اسی وقت جو ہے وہ آسمانوں پر جاتی ہے، جی کسی کی نماز جو ہے وہ آدھے راستے میں رہ جاتی ہے، کسی کی نماز اس کے سر سے بالش بھر اٹھنے پاتی ہے کہ بس پھر ادھر ہی رہ جاتی ہے۔ جی اس قسم کا مفہوم ہے، جی جی حدیث میں یہ ارشاد فرمایا گیا، حالانکہ بظاہر اعمال ایک ہی ہے، ایک ہی عمل ہے، ایک ہی طرح کی دونوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اہم ترین بات ہو گئی کہ کام جو ہے وہ خلوص نیت کے ساتھ، کہ ایمانی کیفیت درست ہو، تبھی تجارت جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکے گی۔ اور ایک دوسری بات کہ جو بھی تجارت اللہ کے ساتھ، یعنی جو بھی عمل صالح ہو، تو اس میں ایک اہم ترین چیز جس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مداومت ہمیشہ کی پائی جائے، ہمیشہ کی پائی جائے، اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ جی تو اس بارے میں بھی آپ کچھ فرمائیں گے؟ جی نیک اعمال کرنے میں پہلی بات تو انسان حسب استطاعت، حسب طاقت کرے، اپنے آپ کو کسی کام کے لیے بہت ہی زیادہ یعنی جو ہے تکلف نہ تکلف میں نکالا اپنے کو، اور جسے کہتے ہیں کہ ایسا عمل کرے کہ جس میں امید یہ پائی جائے کہ آپ اس میں ہمیشگی اختیار کر سکیں، جی کہ زندگی بھر وہ جاری رہے زندگی گا، بھر وہ جاری رہے، کیونکہ انسان بس اوقات جذبات میں آ کر بہت کچھ نیکیوں کا سلسلہ شروع کر لیتا ہے، لیکن کچھ ہی وقت گزرتا ہے، تھک جاتا ہے، اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، اور سبھی کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے۔ صحیح، آپ تھوڑا ہی عمل کریں اخلاص مطابقہ کے ساتھ، لیکن اس میں ہمیشگی پائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بہت ہی زیادہ کیا ہے، پسند ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا گیا ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ادومہ وان قل، اللہ کو سب سے محبوب پسندیدہ عمل وہ ہے جس میں ہمیشگی پائی جائے، ہمیشہ وہ عمل رہے، وان قل، کیوں نہ وہ عمل قلیل ہو اور تھوڑا ہو، یعنی تھوڑا عمل ہے، قلیل ہے، لیکن ہمیشہ وہ عمل کر رہے ہیں آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی میں اس سلسلہ باقی رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو صحیح عمل پر ہمیشگی ہو، پابندی ہو، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایک بات یہ کہ انسان کا عمل اچھا ہو گیا، اسے توفیق ہو گئی، اچھے کام کرتا ہے، پہلے شاید بگڑا ہوا ہو، فرض کیجئے بعد میں اچھا انسان بن گیا، اچھے عمل، یا شروع سے ہی اچھا آدمی ہو،
لیکن کہتے ہیں نا کہ ایک غرور ہوتا ہے پیسے کا، جی یا کبھی غرور ہوتا ہے اپنی خوبصورتی کا، یا غرور ہوتا ہے اپنے جاہ و منصب کا۔ شیطان تو کسی کو چھوڑنے والا نہیں، نیکی کر کے پھر نیکی کا غرور بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات، جی تو پھر نیکی تو برباد ہو گئی۔ تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ جی نیکیاں کرنے کے بعد انسان غرور میں مبتلا نہ ہو، خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جی کہ میں نے بہت نیکیاں کر لی جو کہ دوسرے لوگوں نے شاید نہیں کی۔ صحیح ہے۔ بس اوقات انسان اپنے آپ کو اپنی نیکیوں کا مقارنہ کرنے لگتا ہے دوسری کی نیکیوں سے، دوسرے کے بارے میں۔ یہ پہلو بالکل نہیں اپنانا چاہیے، صحیح بلکہ انسان نیکیاں کرنے کے بعد اس کا دل لگا جی رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول کر لے اور کیسے قبول کرے، صحیح۔ یہ فکر ہونی چاہیے۔ مثلا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ لوگ جو کہ کام کرتے ہیں پھر اس کے بعد ان کے دل لرزتے رہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو برے کام کرتے ہیں، کہ شراب پی، زنا کیا، پھر ڈرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں پھر ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں پھر ڈرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں پھر ڈرتے ہیں کہ اللہ جانے ہمارا یہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوا ہے یا رد کر دیا گیا ہے۔ جو انسان عمل صالح کا اہتمام کرے، پھر عمل صالح کی بنیاد پر وہ غرور اور تکبر اور خود پسندی میں مبتلا نہ ہو۔ اور آخری بات یہ کہ اچھے کام ہمیشہ کیے جائیں تاکہ ہماری تجارت اللہ کے ساتھ فائدے میں رہے، کامیاب رہے۔ بالخصوص ایسے کام کہ جن کا اجر و ثواب ہماری موت کے بعد بھی جاری رہے، جی صدقہ جاریہ وغیرہ۔ تو اس چیز کی طرف انسان کو بطور خاص توجہ دینے کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ تشریف لائے، نہایت عمدہ انداز میں آپ نے رہنمائی فرمائی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اور آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کے ساتھ تجارت کا معاملہ، اور یہ کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہر شعبے میں، ہر معاملے میں، ہر قدم پر، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اللہ تعالی ہماری دستگیری اور ہماری مدد و نصرت فرمائے، اور ہر معاملے میں اللہ تعالی ہم سبھی کو کامیابی و کامرانی سے سرفراز فرمائے۔ اسی کے ساتھ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔